नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुतख़ातिन रात यूँ लगता है कि पाकिस्तान को एक जहन्नम में तब्दील करने का पूरा बंदोबस्त कर लिया गया है। चमन एक बिल्कुल बॉर्डर का इलाका है और उस इलाके में मैंने कुछ अरसा एक ओहदेदार की हैसियत से गुजारा है वक्त। ये वो ज़माना था कि जिस ज़माने में अफ़गानिस्तान में रूस की अफ़वाज दाखिल थीं और यहाँ से मुजाहिदीन जो थे वो लड़ने के लिए जाया करते थे और दोनों तरफ में गोलाबारी और बम्स होते रहते थे, लेकिन उसके बावजूद भी लोग बड़े आराम से यहाँ से आते जाते रहते थे। अपने कारोबारी ज़िंदगी जो था उनका वो चलता रहता था और चमन का बाज़ार भी आबाद था और उधर स्पेन बुल्दक की रंगीन मंडी भी। लेकिन गुज़श्ता तकरीबन को 21 दिन से चमन के उस बॉर्डर के शहर के अंदर एक धरना जारी है, जिसके अंदर चमन वाले इस बात की फरमाइश कर रहे हैं और ख़ास तौर पर इसलिए कर रहे हैं कि गुज़श्ता तकरीबन 4-5 नस्लों से कभी भी उनसे किसी ने ये सवाल तक नहीं किया कि तुम यहाँ से अफ़गानिस्तान जाते हो या अफ़गानिस्तान से लोग यहाँ आते हैं तो हम तुम्हारी हुब्बुल वतनी पर शक करते हैं। 1900 में आगा सरवर शाह साहब जब पहले असिस्टेंट कमिश्नर लगे थे तो मैं आज भी अगर उनकी फ़ाइलें जाके खोलूं और देखूं तो मुझे अच्छी तरह उसका अंदाज़ा हो सकता है। कोई भी जाकर उनको खोले और देखे अंदाज़ा हो सकता है कि चमन के जो लोग थे, यहाँ के ट्राइब्स जो कि मलेज़ई, अशेज़ई और अचकज़ईयों के और बहुत सारे कबीले जो थे वो अंग्रेज़ के साथ काफ़ी हद तक मुफाहमत कर चुके थे, क्योंकि गंदमक के जो एग्रीमेंट हुआ था अफ़गानिस्तान के बादशाहों और अंग्रेज़ के दरमियान, उसके बाद उन्होंने अपनी एक सेटल ज़िंदगी गुजार रही थी। इसके साथ साथ बलूचिस्तान के अंदर एक और हवा चली है और ये हमेशा ऐसा हुआ है कि जब भी बलूचिस्तान में किसी किस्म की तब्दीली की हवा चलने लगे तो यूँ लोग को लगता है कि पाकिस्तान के पूरा इलाका जो है उसके अंदर तब्दीली आ जाएगी। बलूचिस्तान क्यों ऐसा खित्ता है जहाँ से सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट को अपना रास्ता बनाना आसान लगता है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जिस वक़्त परवेज़ मुशर्रफ ने PCO के तहत हलफ उठाने को कहा था तो रात को 9 बजे गवर्नर हाउस का दरवाज़ा खोला गया था और चीफ़ जस्टिस बलूचिस्तान जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की क़यादत के अंदर तमाम जजों ने हल्फ उठाया था, इस डर से और इस खौफ से कि कहीं मुशर्रफ की नीयत न बदल जाए और कल तक उनकी जगह कोई और जज वहाँ पर मौजूद हो और उन्हें हल्फ के लिए ना बुलाया जाए। इसी तरह 1971 के अंदर जिस वक़्त इलेक्शंस सकूत ढाका हो गया तो इलेक्शंस जो थे, ज़ाहिर बात है पुराने ही उनको तस्लीम कर लिया गया था, नया तो किसी ने करना नहीं था इलेक्शन। हालांकि बांग्लादेश के अंदर शेख मुजीबुर रहमान ने जाते ही दोबारा इलेक्शन कर दिए थे क्योंकि अब हमें नए मैंडेट की ज़रूरत है। तो उसके तहत जो असम्बली वजूद में आई थी उसको 9 महीने के बाद जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तोड़ के आर्मी एक्शन का ऐलान किया था तो उस वक़्त आप सबको याद होगा कि नवाब अकबर बुगटी जो कि बलोचों के अंदर बड़ी एक कदावर शख्सियत हैं, उन्होंने लंदन प्लान का ऐलान किया था और वो भी मोची दरवाज़ा लाहौर के अंदर के अताउल्लाह मैंगल और वली ख़ान और खैर बशमरी जो हैं ये पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं और लंदन में एक बहुत बड़ा प्लान हो रहा है। इसीलिए नवाब अकबर बुगटी को गवर्नर बलूचिस्तान लगा दिया गया था और वो आर्मी एक्शन जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस वक़्त के आर्मी चीफ टिक्का खान के ज़रिए करवाया था, उस आर्मी एक्शन को 9 महीने कम से कम नवाब मोहम्मद अकबर ख़ान बुगटी की सरबराही और सरकर्दगी हासिल थी। आज भी अखबारात की वो तस्वीरें मौजूद हैं जिनमें नवाब साहब जो हैं वो मेंगल और मरी कबाइल के लोगों से हथियार वापस ले रहे हैं और वो हथियार सरेंडर कर रहे हैं और मुल्क जो है वो अमन की भाषा बोल रहा है। इसी दौरान हुकूमतें जो हैं वो बदली जा रही थीं तो मौजूदा जाम साहब जो हैं, जाम कमाल, इनके दादा जाम गुलाम कादर जो थे उनको ख़ास तौर पे तोड़ा गया था और उनके साथ हुकूमत बनाई गई थी। आपको याद होगा कि नवाब बारोज़ई की हुकूमत थी, फिर उसके बाद जाम साहब की हुकूमत आई और जमीयत उलमा इस्लाम जो कि समझते हैं
کہ ہمیں کوئی خرید نہیں سکتا۔ اس کے 2 ممبران صالح محمد اور مولانا حسن شاہ صاحب، ان دونوں کو خریدا گیا تھا، اور نواب بگٹی صاحب ان کے سامنے کہا کرتے تھے کون کہتا ہے کہ ہم علماء جو ہیں یا جمعیت علماء اسلام کے لوگ جو ہیں ان کی وفاداریاں نہیں خریدی جا سکتی، یہ دیکھیں دونوں میرے سامنے بیٹھے ہیں، ان کو ہم نے خریدا تھا۔ ایسا کیوں ہوا ہے؟ یہ بات کیسے بنی؟ یہ کس طرح ہوئی؟ تھوڑا سا تاریخ کے دھروکوں کی طرف لے چلتا ہوں، اور پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ بلوچستان کے 1.5 کروڑ لوگوں کی جو قسمت ہے وہ چند سرداروں کی مٹھی کے اندر بند ہوئی ہے، اور وہ جب چاہتے ہیں اپنے ان 1.5 کروڑ عوام کو، بلوچ اور پشتون دونوں کو بیچ دیتے ہیں۔ انگریز جب برصغیر پاک و ہند میں آیا تو اس خطے کے اندر بھی اس نے اپنے راستے بچھانے شروع کیے۔ تو پنجاب ابھی نہیں فتح ہوا تھا، سندھ فتح ہو چکا تھا، نیپیر جو تھا اس نے سندھ فتح کر لیا تھا، تو انہوں نے پہلی جنگ جو ہے 1839 میں مری قبائل کے ساتھ کی تھی، اور وہ کیپٹن جو تھا لوئس براؤن، اس کی ڈائری میں لکھا ہے جس میں ان کو بہت بری طرح شکست ہوئی تھی، اور وہ واپس آ گئے تھے، اور انگریز کی سلطنت جو تھی وہ چیکو آباد پر ختم ہو جاتی تھی، جہاں جان چیکب جو تھے وہ ڈپٹی کمشنر تھے۔ دوسری طرف جب 1749 کے اندر جس وقت پنجاب فتح کیا گیا، 1847 48 اور پھر 49 میں اسٹیبلش کر لیا تھا اس کو چیلے والے کی لڑائی کے بعد، تو ڈیرہ غازی خان جو تھا وہاں پر رابرٹ سنڈے من جو تھا وہ ڈپٹی کمشنر لگ گیا تھا۔ جان چیکب جو تھا وہ سمجھتا تھا کہ ہم روند کے چلے جائیں گے اور ان کو ایک ساتھ ہم آگے بڑھتے ہوئے افغانستان کی سرحد جا پہنچیں گے، جبکہ رابرٹ سنڈے من کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جب یہاں پر آیا تو اس نے دیکھا کہ بلوچ سردار جو ہے اس کو تو بڑی آسانی سے رام کیا جا سکتا ہے اور اپنے ساتھ ملایا جا سکتا ہے، تو انہوں نے اس کے ذریعے مری قبیلوں کے ساتھ، بگٹی قبیلوں کے ساتھ، بزدار قبیلوں کے ساتھ، کھتران قبیلوں کے ساتھ تعلقات بنانے شروع کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے خاص طور پہ خان آف کلات سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ جو ہے ملنا ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اور اس نے ان سرداروں کو کافی حد تک جو تھا اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ اس کام میں نواب امام بخش مری اور نواب جمال خان لغاری، جن کے دادا فاروق لغاری صاحب کے، ان کو اس نے ساتھ ملایا، اور 1 جنوری 1876 کو خان اور کلات کے دربار عام میں شریک ہوا۔ ایک موقع کے اوپر خان نے ووٹ آف ایلیجنس کی بات کی، کون میرے ساتھ ہے اور کون نواب یا سردار جو ہے وہ رابرٹ سنڈے من کے ساتھ ہے۔ تو میں ذرا نام پڑھ دیتا ہوں، 90 کے قریب سرداروں میں سے صرف 2 سردار جو تھے خان کے ساتھ رہ گئے تھے، ان کے بیٹے سردار ملا محمد خان ریسانی، سردار اللہ دینا کرد، سردار شادی خان بنگلدئی، محمد سید خان محمد شہی، جندہ خان شوانی، بری قبیلہ کے مہر اللہ خان، میر ہزار خان، گل محمد خان، کرم خان بجرانی، نال خان لورانی، بگٹی قبیلہ سے گہور خان بگٹی، ہیبت خان مسوری بگٹی، فتح خان نوتھانی بگٹی، روگا خان کھلپر بگٹی، کھیترانوں میں بلوچ خان کھیتران، قادر بخش کھیتران، دین محمد بزدار اور ڈیرہ غازی خان کے تمام بلوچ سردار سنڈے من کی قیادت کے اندر وہاں حاضر تھے۔ اور جب انہوں نے کہا کہ سنڈے من نے کہا کہ ہمارا یہاں نمائندہ ہم چاہتے ہیں انگریز سردار، تو آپ بتائیں کہ آپ یہ چاہتے ہیں یا نہیں، تو آپ حیران ہوں گے کہ اس کے وقت جس وقت یہ فائدہ ہو رہا تھا صرف 2 سردار جو تھے وہ ان کے ساتھ، ایک سردار موسیانی تھا اور ایک اور سردار تھا جو ان کے ساتھ خان آف کلات کے ساتھ رہ گیا تھا، اور پھر 13 جولائی 1878 کو یہ تمام سردار جو تھے یہ سنڈے من کے ساتھ مل گئے، اور خان آف کلات ایک نمائشی قسم کا خان بن کے رہ گیا، جس سے پھر کوئٹہ کا علاقہ لے کے شال کوٹ کا علاقہ تھا اس میں چھاونی بنائی گئی۔ اس دن سے لے کے آج تک انگریز نے بلوچستان کے تمام سرداروں اور نوابوں کو اپنی جیب کی گھڑی سمجھا ہے۔ آپ اگر کسی بھی جگہ جائیں تو آپ پرسونجز آپ پڑھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ اس کے اندر جس طرح کے ان کے خصائص درج ہیں، اور جن طرح ان کے بارے میں کیسے لالچ سے کس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، وہ سب انگریز نے ایک طریقہ بنایا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ ہم یہ پورے کا پورا خطہ آپ کی سرداری کو سونپ دیتے ہیں، ہم آپ کو لیویز کی کچھ پوسٹیں دیتے ہیں جن کی ہم تنخواہ دیتے رہیں گے، اور آپ یہاں پر امن و امان قائم کریں گے، اور سردار کی سرداری زندہ، انگریز کا تاج زندہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ملکہ وکٹوریہ کا اقبال بلند ہو۔ لاہور کے آرکائیوز میں ایک بہت بڑا قطعہ
شاندار قسم کے ریشم کے کپڑے کے اوپر اس قد اعظم دیوار جتنا ہے، جس سے سونے کی اور چاندی کی تاروں کے اندر لکھ کے انہوں نے پیش کیا تھا ملکہ وکٹوریہ کو، اور وہ تمام بلوچ سردار جو تھے ڈیرہ غازی خان کے، ان کی طرف سے تھا، اور اس کی فارسی میں جس طرح کی ہیبت اور جبروت کا اس کے بارے میں اظہار کیا گیا ہے، اور جس طرح خدمت گزاری کا اظہار کیا گیا ہے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دن سے لے کے آج تک بلوچستان کو جیسے انگریز نے کبھی ایک صوبے کے طور پر تصور نہیں کیا تھا، آج بھی اس کو ایک صوبے کے طور کے نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک ایریا کے طور پر لیا جاتا ہے۔ انگریز یہ سمجھتا تھا کہ چونکہ دوسری طرف روس کی افواج ہیں اور ہم نے بیچ میں بفر زون جو ہے وہ افغانستان کو بنا لیا ہے، اس لیے یہاں کے سرداروں کے ساتھ مل کر ہم اس علاقے کو اپنے زیر تسلط رکھیں گے، اور اسی چیز کو ہم آج تک لیے چلتے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ 1970 کے اندر یحییٰ خان نے بلوچستان کو ایک صوبے کی حیثیت دی تھی، ورنہ یہاں ایجنٹ ٹو دا گورنر جنرل بیٹھا ہوتا تھا، یہاں تک کہ اس کی عدالت تک جو تھی وہ سندھ بلوچستان ہائی کورٹ ہوتی تھی۔ یہاں کا جو بورڈ کا امتحان جو تھا وہ لاہور بورڈ سے دیا جاتا تھا، اور اس کا مکمل طور پہ خاموش سا علاقہ جو تھا کہ جس کے اندر ہماری ایک چھاونی ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سرحد ہونی چاہیے۔ لیکن اب کیا حالات ہیں؟ اب اس وقت ہم پھر وہاں اپنی حکومت چاہتے ہیں، اس لیے چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے معدنیات کے وسائل جیسے چاہیں جس طرح چاہیں ہم ان کے ساتھ کھل کھیلیں۔ بلوچستان میں جو بلوچ نعرہ لگاتے ہیں ساحل اور وسائل کا، اس کے اندر سب سے اہم ترین چیز گوادر پورٹ ہے، اور گوادر پورٹ جو ہے وہ زیر اثر ہے یا تو کلمتی وغیرہ اور اس طرح کے بیچارے گوادر کے ان شہریوں کی، یا پھر خان جام صاحب آف ڈسبیلا جو تھے ان کا ایک مستقل انفلوئنس جو ہے وہاں چلا آ رہا ہے، اور وہیں سے وہ سیٹ جیت کے آتے ہیں۔ یہ سارے لوگ جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کو بھی چاہیے اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کو بھی چاہیے، لیکن خوفناک بات یہ ہے کہ جب ہم افغانستان سے آئے ہوئے مہاجرین کو واپس بھیج رہے ہیں اور امریکہ کے کہنے پہ بھیج رہے ہیں، تو اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر جو آگ اگلے گی یہ زمین، یا جس قسم کی صورتحال پیدا ہوگی، کیا یہ جتنے لوگ آج نواز شریف کے جھولی میں ڈال دیے گئے ہیں، جو کبھی کسی کی جو پہلے باپ بنائی گئی، باپ سے پہلے اگر کہا گیا کہ تم لوگ کاف لیگ کے اندر شامل ہوتے تھے، لوگ کاف لیگ میں شامل ہو گئے، کاف لیگ سے پہلے ان کو کہا گیا کہ تم لوگ آزاد الیکشن لڑو گے تو تم یعنی غیر پارٹی الیکشن لڑو گے تو اس میں شامل ہو گئے، کبھی ان کو پیپلز پارٹی کے جھولی میں ڈالا جاتا تھا، کبھی ان کو مسلم لیگ نون کی جھولی میں ڈالا جاتا تھا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ نواز شریف ہو یا زرداری ہو یا بے نظیر ہو یا ذوالفقار علی بھٹو ہو، پورے بلوچستان میں ان کی کوئی پہچان نہیں ہے۔ ان کی پہچان وہ سردار ہے کہ جو سردار اس علاقے کا نمائندہ ہے، وہ بلوچ رہنما ہے جو ان علاقے کا نمائندہ ہے، وہ جس کو کہتا ہے، وہ پشتون ہے جو اس علاقے کا نمائندہ ہے، خواہ وہ یعقوب خان ناصر ہو، خواہ وہ جعفر خان مندر خیل ہو، خواہ وہ اس کے رخشانی جو ہیں وہ ہوں، یا وہ کوئی سخی دوست نوتزئی ہو، یا اس کی اور کے رشتہ داروں میں سے کوئی ایک ہو، سنجرانی ہو، یا ایون نیچے اگر آپ آ جائیں تو کوئی کھوسا ہو یا کوئی مری ہو یا بکٹی ہو، یہ جو بھی ہیں یہ جس طرف بدلتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ہے پورے کا پورا علاقہ بدل جاتا ہے، اور لوگوں کے دماغ سے نہ نواز شریف بیٹھتا ہے، ٹک کر بیٹھتا ہے، نہ زرداری، کوئی لیڈرشپ نہیں۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا اور آج بھی ہے کہ بلوچستان کے گلی کوچے محلے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں آزادانہ طور پر لوگ عمران خان کو پہچاننے لگے تھے، اور یہ ایک ایسا خوف ہے اسٹیبلشمنٹ کے دل میں کہ جو آج نہیں، کل نہیں، پرسوں کبھی بھی نہیں نکل سکے گا، اور شاید کبھی بھی عمران خان کو آپ الیکشن میں آنے دیتے ہیں تب بھی نہیں نکل سکتا، عمران خان کو الیکشن میں رہنے دیں گے تب بھی نہیں نکل سکتا۔ عمران خان ایک ایسا خوف ہے کہ جو اب مکمل طور پر وہ سوار ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ کوشش ہو رہی ہے۔ لیکن تکلیف اس لیے ہے کہ میں نے 24 سال بلوچستان میں گزارے ہیں۔ میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ بلوچ بنیادی طور پر ایک صاحب غیرت و حمیت قوم ہے، وہ چھوٹے سے چھوٹے معاملے کے اندر بھی اپنی عزت داؤ پر نہیں لگانے دیتی، لیکن رابرٹ سنڈے من کے دربار میں
جھکی ہوئی یہ لوگ جنہوں نے ایک طویل عرصہ سبی میلے کے اندر وائس رائے کی بگی کھینچی تھی. وائس رائے جو ہے ان کو وہاں سبی میلے کے اندر خود اپنی جو بگی تھی اس سے گھوڑے نہیں جتواتا تھا، سرداروں کو کہتا تھا تم اس کے آگے بگی میں جتو اور تاکہ تم سبی میلے میں سٹیج تک اس کو لے کے جاؤ. ان کی ایک ٹریڈیشن ہے جو کہ بلوچ عوام سے بالکل مختلف ہے. نہ یہ اس کنجے سے آزاد ہونے دیں گے اس قوم کو، اور نہ یہ اس قوم کو عزت و آبرو سے جینے دیں گے. آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس حد تک تکلیف دہ ہے، اس حد تک خوفناک ہے کہ جو حالات پاکستان کے اپنے اس پڑوس میں چل رہے ہیں، اور ساز غزہ کے ساتھ جو علاقہ جہاں آگ میں تبدیل ہو سکتا ہے کسی بھی وقت عالمی جنگ کے صورتحال میں، تو کیا لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے اس وقت؟ کیا لوگ ہم سے، ہماری اسٹیبلشمنٹ سے اور ہماری قیادت سے واقعی محبت کرتے ہوں گے؟ شاید نہیں. ایک دفعہ سوچئے گا کہ آج آپ کسی ایک شخص کو وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم بنوا دیں، اول تو آپ بنوانے کی حیثیت اوقات میں ہی نہیں ہیں. میں نے بہت پہلے تفصیل سے بتا دیا تھا کہ بہت مشکل ہوگا کہ آپ کسی کو عوام کی مرضی کے بغیر جتوا سکیں. لیکن اگر آپ جتوا بھی دیا تو کیا وہ لوگوں کے دلوں پر راج کر سکے گا؟ اگر وہ دلوں پر راج نہیں کر سکے گا تو اس کو لانے والے بھی کبھی دلوں پر راج نہیں کر سکیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.